बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले लातदाद मरतबा दुरूद व सलाम वजह तख्लीक कायनात मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनके आले औलाद पर। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ इरफान खटाना, और जो मेरे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नासिर अजीम खान, एडवोकेट, हाई कोर्ट, माहिर कानून और तज़ियाकार। नाज़रीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे, जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ सऊदी हुकूमत की जानिब से बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आई है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये जो गुज़िश्ता रोज़ खबर जो है वो सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी की गई है। सऊदी अरब ने इतवार 17 अक्टूबर से कोरोना एसओपीज़ में नरमी का ऐलान किया है, जिसके तहत इज्तिमात की इजाज़त दी जाएगी और कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों के लिए मास्क पहनने की कुछ पाबंदियां खत्म होंगी। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए ने वजारत दाखिला की जानिब से बयान जारी किया है कि खुले मकामात पर कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों के लिए अब मास्क की पाबंदी लाजमी नहीं होगी। ताहम इन बंद मकामात में मास्क की पाबंदी करना होगी जहां तवक्कलना ट्रेसिंग ऐप मॉनिटरिंग नहीं काम कर रही। समाजी फासले के जवाबत को भी आसान बनाया जा रहा है। अवामी मुकामात, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, सिनेमा घरों और दीगर इज्तिमात में तवक्कलना ऐप की पाबंदी के साथ वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों लोगों के लिए पूरी गुंजाइश के मुताबिक काम करने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा मस्जिद हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा दोनों मुकामात पर पूरी गुंजाइश के मुताबिक जो है वो काम करेंगी। ज़ायरीन जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल की हैं वो मास्क की पाबंदी और उम्रा ट्रैकिंग ऐप इस्तेमाल करते हुए दाखिल हो सकेंगे। कारकुनों को भी मास्क की पाबंदी करना होगी। शादी हालों में होने वाली तकारीब में भी अब तादाद की कोई पाबंदी नहीं होगी। ताहम इसमें शरीक अफराद को मास्क समेत बाकी तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। तो आपको बताता चलूं कि जैसे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि इंडोर जो है वो आपको मास्क की पाबंदी करना होगी, लेकिन पब्लिक मुकामात पे, पब्लिक प्लेसेस पे अब आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं होगी। और इसके अलावा ये आपको बताता चलूं कि सऊदी हुकूमत के ये जो इकदामात हैं, सऊदी अरेबिया ने बेहतरीन अंदाज में कोरोना एसओपीज पर अमल करते हुए कोरोना पे काबू पाया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि यहाँ पे जो है वो अब वो सूरत हाल नहीं रही जिस तरह दूसरे ममालिक में सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है। तो इसी सिलसिला में हम बात करेंगे नासिर अजीम खान एडवोकेट साहब से, जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस सारे सिस्टम को कैसे देखते हैं। जी नासिर साहब, बताइए आप कैसे देख रहे हैं ये, जैसे सऊदी अरेबिया ने एक बड़ा अहम ऐलान किया है कि अब जो है वो पाबंदियां उस तरह नहीं होंगी जिस तरह पहले हैं। जी इरफान साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, ख़ास तौर पे पाक न्यूज़ पॉइंट, आपके चैनल और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। जहाँ तक आप अपने एक न्यूज़ बता रहे थे अपने ऑडियंस को और अपने लिसनर्स और व्यूअर्स को कि वहाँ पर अब पाबंदियों में नरमी कर दी गई है, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी एसओपीज़ जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी उस पर सख्त पाबंदियाँ हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो सिचुएशन आपको ज़्यादा मालूम है, क्योंकि आप तो एक प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं और आप माशाल्लाह ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं। कहने का ये मकसद है कि जो इस वक्त की इन्होंने पॉलिसी बनाई है और जो मामलात अब जिस तरफ चल पड़े हैं, होना भी ऐसा ही चाहिए। जब आपको एश्योर हो जाए कि इस वक्त हम इस काबिल हो चुके हैं कि अब कोरोना की पाबंदियां ख़त्म हो जानी चाहिए, और जो मास्क और एसओपीज़ हैं वो भी अब थोड़ी सी नरमी होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे मुख्तलिफ ममालिक से सऊदी अरेबिया, जो कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो कहने का ये मकसद है कि ये खुशाइन बात है तमाम मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पे क्योंकि वहाँ पे लोग उम्रा करने आते हैं पूरी दुनिया से, और फिर आप जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ बैठे हैं जो कि अपने काम के सिलसिले में, तो और ख़ास तौर पे जो सऊदी अरेबिया के शहरी हैं उनके लिए भी ये खुशाइन बात है कि वहाँ पे पाबंदियों पे नरमी आ चुकी है और उनको इस बात का फ़ायदा होगा। तो ये मैं समझता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक ज़बरदस्त और अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशखबरी है पूरे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और तमाम मुसलमानों।
میں آپ سے یہ بھی ناصر صاحب جاننا چاہوں گا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ اب وہ جو جتنے لوگوں کی گنجائش ہے وہاں پہ، اب اتنے لوگ وہاں پہ جا کر جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، عمرہ کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن SOPs پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ اس بڑی خبر پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں عرفان صاحب، جہاں تک آپ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ عمرے کے حوالے سے خاص طور پہ مکہ مکرمہ میں اور بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہماری وہاں پہ اہم مساجد ہیں، خاص طور پہ مسجد نبوی کا ذکر کیا جائے تو اگر وہاں پہ SOPs میں نرمی آ رہی ہے تو اٹس مین یہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، نہ کہ صرف ایک سعودی عربیہ کے لیے۔ تو الحمدللہ یہ تمام مسلمانوں کو اس سے اب بینیفٹ بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، اور ہم جیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ بآسانی ہم عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے، اور تمام وہاں پہ امپورٹنٹ مقامات کو بھی ہم الحمدللہ بآسانی دیکھ سکیں گے۔ جیسا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ سے بات بھی کر رہا تھا کہ میرے خواہش ہے کہ اب میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ تو الحمدللہ ناصر صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ آپ کی آواز کٹ گئی ہے، شاید نہیں آپ عرفان جی صاحب، اب آپ کو آواز آ رہی ہوگی۔ جی جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا فرما رہے تھے آپ؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو ہم جیسے مسلمان جتنے بھی آل اوور دی ورلڈ اس ٹائم مقیم ہیں، وہ کیونکہ ہر شخص خواہش مند ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور خاص طور پہ مدینہ شریف حاضری ہو، تو الحمدللہ یہ اس طرح کی آسانیاں اور SOPs میں آسانیاں ہو رہی ہیں، تو الحمدللہ اب یہ خوشائند بات ہے اور کہ یہ نرمی ہوئی، اور اب سب لوگ بآسانی ٹریول بھی کر سکیں گے اور سارے معاملات کر سکیں گے۔ جی بالکل، اس خوش آئند بات پہ میں پوری یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اس کے علاوہ جو سعودی شہری ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بالخصوص سعودی حکومت اس کی مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے بہترین اقدامات کیے، SOPs پر عمل کیا، اور بہت ہی اچھے انداز میں یہاں پہ جو اپنی سروسز دیں، اور عام اور جو سعودی شہری ہیں سب کو جو ہے وہ کورونا کی جو ویکسین ہے وہ ان تک پہنچائی، اور آج جو ہے وہ مکمل طور پر کورونا پر قابو پانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے پاکستان کی، جیسے کہ اس وقت موجودہ صورتحال ہے پاکستان میں، مہنگائی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ کس طرح آسمان کو چھونے کے لیے تیار ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے ہم ناصر صاحب کے۔ ناصر صاحب، یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر؟ ایک طرف تو کورونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور دوسری طرف مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ برپا ہو رہا ہے۔ یہ کیا حکومت کیا کرنے جا رہی ہے یہ؟ عرفان صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ آج صبح ہی ہم نے دیکھا ہے کہ پیٹرول 139 روپے اپروکسیمیٹ جو ہے نا ہو چکا ہے اس وقت لیٹر، اور نیوز ایک چلا دی جاتی ہے اور سرکار کی طرف سے ایک اعلان بھی کر دیا جاتا ہے کہ عالمی منڈی میں مہنگائی ہونے کی وجہ سے ہمیں پیٹرول مہنگا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ حقائق کو دیکھیں یا منشور کو دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف کا تھا، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ ناجائز ہے کہ اگر 150 روپے کا پیٹرول کل کو ایک غریب شخص ڈلوا کر اپنے آفس یا اپنی مزدوری والے پلیس میں جائے، تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ضرورت اشیاء کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ مہنگی ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری معاملات ہیں جس سے ہر غریب شخص اور ہر متوسط طبقے کا، اور خاص طور پہ اگر آپ اپر کلاس بھی دیکھیں تو جس طرح کے ان کے خرچے ہوتے ہیں اور جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہ بیچارے بھی اسٹرگل کریں گے اس پہ۔ کوئی ایسا نہیں آسانی سے کوئی اس کو معاملات کو کر سکے گا۔ تو گورنمنٹ اس ٹائم مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، فیل ہو چکی ہے۔ آپ کے ایک پروگرام میں میرے ایک اسٹیٹمنٹ دی تو اس سے کچھ حکومتی ایوانوں میں بیٹھے لوگ بھی ناراض ہوئے کہ جی آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق بھی ہے۔ دیکھیں بات PTI کی اس وقت نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے پاکستان کی، اور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو اس پاکستان میں زیادہ لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ کیسے اپنا روزانہ گزر بسر کر سکتے ہیں۔ تو یہی ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے آپ کے اس چینل کے پلیٹ فارم سے کہ کائنڈلی اس پہ نظر ثانی کریں۔ اگر 2 سال اسی طرح
آپ کی اسٹریٹجیز رہی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو خان صاحب کہا کرتے تھے نا کہ میں سب کو رلاؤں گا، تو یہ آپ وہ ٹینیور سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اللہ خیر کرے کہ 2 سال آپ کیسے گزرتے ہیں۔ دیکھیں ناصر صاحب، آپ نے بات کی کہ خان صاحب اکثر اپنے بیانات میں یہ بات کہتے ہیں کہ میں سب کو رلاؤں گا اور سب کو رلاؤں گا، سب روئیں گے، تو کیا وہ جو رلانا تھا وہ اپوزیشن کو رلانا تھا یا عام آدمی کو رلانا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ سب؟ جی ناصر صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی عرفان صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خان صاحب کا ہمیشہ یہ نعرہ رہا ہے کہ میں سب کو رلاؤں گا، سب روئیں گے، تو یہ جو نعرہ ہے یہ اپوزیشن کے لیے تھا کہ یا عام آدمی کے لیے تھا کہ میں عام آدمی کو بھی رلاؤں گا؟ آج جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ عام آدمی کو رلایا جا رہا ہے۔ عرفان صاحب اگر میں اوپن اسٹیٹمنٹ دوں تو مجھے میرے اب کچھ کولیگز اور کچھ آپ کے میڈیا کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی محنتیں تھیں جو 12 سال سے آپ کی وجہ سے اب ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے، اور آپ خان صاحب کے ساتھ 12 سال اسٹرگل کرتے رہے، اور یہ آپ کی نوازش ہے جو پاکستان پہ اس ٹائم برس رہی ہے۔ تو میں تو خان صاحب کو بڑے کلوزلی اور بڑے قریب سے بھی دیکھا ہے، تو جب وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے نا کہ میں سب کو رلاؤں گا، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ بنی گالا کے روڈ کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور میں اس وقت بہت قریب کھڑا تھا۔ یہ اسٹیٹمنٹ میں نے سنی تھی اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید وہ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں یا ان کرپٹ عناصر کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر ابھی کے حالات دیکھے جائیں تو اس وقت تو میری بھی یہی پوزیشن ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ رونے والی تو ہے۔ اللہ خیر کرے کہ خان صاحب اب ہم پہ رحم کریں اور تمام لوگوں پہ رحم کریں، اور عالمی منڈی کو چھوڑیں، اس میں پاکستان کی فکر کریں۔ اگلے 2 سال اگر اس طرح چلتے رہے تو پھر تیاری کر لیں کہ نیب کے کیسز ان کے لیے بھی ہوں گے، اور تمام کرپشن کی جتنے اس ٹائم ان کے گٹ شوٹ بن چکے ہیں تو پھر یہ فیس کریں گے۔ اچھا ناصر صاحب، بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان دنیا بھر میں یہ اب بات چل رہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ کرونا جو ہے وہ پورے زور و شور سے چل رہا ہے، اور یہ ساری باتیں ایک طرف تو کرونا، دوسری طرف تو مہنگائی، تو یہ سب کیسے ممکن ہوگا کہ آپ کرونا پہ بھی قابو پائیں اور مہنگائی پہ بھی قابو پائیں؟ عام آدمی کیسے یہ ایس او پیز پہ عمل کر پائے گا؟ کیونکہ مزدوری کرنا، گھر سے باہر نکلنا، اگر وہ نکل نہیں پائے گا اس مہنگائی کے دور میں، یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ دیکھیے عرفان صاحب، جہاں تک کرونا کی بہانے ہیں بس کرتے ہیں اس کو، ویسے بھی تو اب تعلیمی معیار دیکھیں تو اللہ معاف کرے، اب وہ خان صاحب کہا کرتے تھے نا کہ باہر کے ملک سے پاکستان میں لوگ مزدوری کرنے آئیں گے، کام کرنے آئیں گے۔ اب ایک میم چل رہا ہے کہ لوگ باہر کے ملکوں سے ایف ایس سی پاکستان میں کرنے آئیں گے، کیونکہ مفت کے نمبر 1100 میں سے 1100 اوارڈ کیے جا رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس میٹرک میں 1050 میں سے 1050 دے رہے ہیں۔ ہمارے دور میں 1050 میں 3 طلبہ پاس ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی ٹف اسٹڈی تھی۔ اگر اس طرح کے طلبہ و طلبات آن لائن اسٹڈی کرتے کرتے ڈاکٹرز بن گئے تو آپ سوچیں کہ ان ڈاکٹرز کا کیا حال ہوگا، اور وہ انجینئرز کیسے انجینئرز ہوں گے جو کام کریں گے مختلف اداروں پہ اور پاکستان کی تباہی کا سبب بنیں گے۔ اس ٹائم تو میں سمجھتا ہوں کوئی ادارہ بھی انہوں نے ٹھیک نہیں چھوڑا، اور اس گناہ میں بھی شامل ہوں، اور میں اپنی قوم سے اور اپنے لوگوں سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ نے اس بات پہ جو ہے وہ آپ نے یہ اپنی غلطی کو مان لیا، اور قوم سے آپ نے التجا بھی کیا کہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرا اپنے ویورز اور لسنرز کو یہ آپ ذرا کلیئر کر دیں کہ رکنیت میرے پاس پاکستان تحریک انصاف کی موجود ہے، اور سی ایل سی کا ممبر ضرور ہوں، لیکن میں بولتا سچ ہوں، اور یہ آن ایئر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، اور ان چیزوں پہ نظر ثانی کرے۔ 140 روپے کا پیٹرول ہو تو جو گھی کا پیکٹ ہوگا وہ 500 کا ہو جائے گا۔ جس نے 400 کمانے ہیں وہ گھی لے گا، انڈے لے گا، آٹا لے گا، چینی لے گا، وہ کیا کرے گا؟ خان صاحب کو تو اختیار پہ چیزیں مل رہی ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ آج سے پہلے جہانگیر ترین صاحب پالا کرتے تھے، اب سرکار پال رہی ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی اڈیالہ جیل یا کوئی کوٹ لکھپت پال لے گی، لیکن غریب عوام کا کیا ہوگا؟ یہ ناصر صاحب آپ بڑے سخت جملے استعمال کر رہے ہیں، یقیناً میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں، میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں، یقیناً ایک عام پاکستانی کی آواز ہے۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ آپ ایک عام پاکستانی کی رہنمائی کر رہے ہیں، جو ہے وہ آپ جو ترجمانی کر رہے ہیں عام پاکستانی کی۔ بالکل، میں ناظرین گرامی آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ سال جب میں پاکستان میں گیا تو وہاں پہ میں نے یہ صورتحال دیکھی۔ ایک تو سب سے پہلے میں ناصر صاحب یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر جو سسٹم ہے
پراپر طریقے سے سسٹم کام نہیں کر رہا. اگر آپ سٹی کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ جو قیمتیں ہیں وہ آپ کو کچھ اور ملیں گی. اگر آپ دیہات والی سائڈ پہ چلے جائیں تو آپ کو قیمتیں کچھ اور ملیں گی. یہ جو ایک فرق ہے، یہ فرق ہی ہماری سرکار سے اور ہمارے ضلعی انتظامیہ جو ہے اس سے قابو نہیں کیا جا رہا. ایک تو حکومت پورے پاکستان میں اس کا نفاذ جو ہے وہ کیسے ہو سکے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ضلعی سطح پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک ڈفرنس چل رہا ہوتا ہے دیہات اور سٹی میں؟ یہ سب کیا ہے؟ اچھا عرفان صاحب، آپ سخت الفاظ کی بات کر رہے تھے. ایک تو میں لیگل ایکسپرٹ ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کون کس طرح مقدمے بن جائیں گے اور کس طرح کی یہ جو اس ٹائم خلا پیدا ہو رہا ہے اور کون کون سے اللہ معاف کرے یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں. میں صرف اسلام آباد کا حوالہ دوں کہ میں مانتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک میٹرو کا پروجیکٹ ایکسٹینڈ کیا تھا ٹورڈز ترنول کی جانب. تو اگر یہ 5 سال میں اس پہ بسز نہیں چلا سکے صرف اس ضد میں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ تھا اور ہم پی ٹی آئی والے ہیں، دیکھیں بسز چلا دیں، اگر اس میں کوئی کرپشن ہے تو اس عناصر کو ضرور اریسٹ کر لیں. اس میں کوئی انکوائری رہتی ہے تو انکوائری کروا لیں، اس شخص کو ضرور پکڑ. ایک عام عوام نے سفر کرنا ہے، میں نے سفر کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، آپ کے بچوں نے کرنا ہے، ہمارے بچوں نے کرنا ہے. تو اور جہاں تک آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں یا ڈفرینسز آف ریٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہ مجسٹریٹ کے کام ہے، ایگزیکٹو مجسٹریٹ. لیکن اب جو بیوروکریسی ہے وہ بھی ساری سیاستدان بن چکی ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ رنگ روڈ والا اسکینڈل تھا، سابق کمشنر اس میں انوالو تھا. اور میں نے ایک نجی چینل پہ ٹاک شو کے دوران یہ میں نے عرض کیا تھا کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بیوروکریسی میں بیٹھا اور سابق کمشنر ہے تو اسے بھی اریسٹ ہونا چاہیے. الحمدللہ وہ اریسٹ بھی ہوا اور اس ٹائم ریمانڈ میں ہے، جوڈیشل ریمانڈ میں ہے، چاہے وہ کمشنر ہے چاہے وہ ایگزیکٹو مجسٹریٹس ہیں. ایگزیکٹو مجسٹریٹ اردو میں اے سی وغیرہ کہا جاتا ہے اور اے سی اس کے کام ہوتے ہیں کہ ان کی ریٹ لسٹ وغیرہ کو چیک کیا جائے. اسلام آباد میں تو یہ ٹرینڈ ہے. اور اگر آپ دیکھیں پنجاب کے علاقے میں تو آپ کا ایک چینل ہے لاہور نیوز، اس پہ پروگرام ایک بڑا اچھا اینکر کر رہا ہوتا ہے، تماشا پروگرام. تو وہ دیکھا جائے تو اکثر مجسٹریٹس کے ساتھ جا کے جو خاص طور پہ ریٹس کے حوالے سے وہ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے فائن وغیرہ بھی کرتے ہیں اور پلینٹیز کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو جیل بھی بھیجتے ہیں. لیکن وہ ٹی وی شوز کی حد تک ہوتا ہے، اینکرز کو اپنی ایفیشنسیز دکھانی ہوتی ہیں. ادروائز اگر ریٹ کو منڈی سے لے کر ایک چھوٹی دکان تک کنٹرول کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی ہوگی. ہمیں اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہوگا، اپنے اداروں کو بھی درست کرنا ہوگا اور خان صاحب کو بھی اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین کو یہ ہم ان تک یہ بات پہنچانا چاہیں گے کہ یہ جو سارے ریٹس کے اندر ڈفرینس آتا ہے دیہات میں اور شہر میں، کیا اس میں عام آدمی بھی شامل ہے جو ایک ریڑھی والا ہے، وہ فروٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو اپنا فروٹ اگر بیچ رہا ہے وہ اے بی سی کلاس کو وہ اے کلاس کر کے بیچتا ہے، تو کیا وہ خود اس میں ملوث نہیں پایا جاتا؟ جو ایک عام آدمی جو وہاں پہ یہ کام کر رہا ہے، کیا اس پہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ بھی اس پہ جو ہے وہ ایمانداری کا مظاہرہ کرے؟ اصل میں یہ سارا عرفان یہ صاحب سرکار پہ ہم ڈالیں گے یا ضلعی انتظامیہ پہ ڈالیں گے؟ اچھا عرفان صاحب، میں نے تھروٹ کو کوئی 10 مہینے بعد ریکور کیا، اس ٹائم تھوڑا سا گلا بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے. میں صرف سمپل الفاظوں میں یہ کہوں گا کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی ان پہ حکمران جو ہے نا نافذ ہوتے ہیں اور ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں کہ ایک ریڑھی والا جو ہے نا 30 روپے اگر منڈی سے خریدتا ہے تو آپ ریڑھی والے کو بھی چیک کریں تو وہ 110 روپے کی چیز بیچ رہا ہوگا. تو میں وہی عرض پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہ سارے کے سارے ہمارے بھی قصور ہیں کہ اگر آپ ریڑھی بان ہیں تو ریڑھی والے کو بھی چاہیے کہ ریڑھی والا بھی وہ ریٹ دے جو کہ ایک غریب شخص اس سے خرید سکے. دیکھیں ایک تندور والا ہے، اس پہ ایک روٹی کا وزن ہوتا ہے 110 گرام. اگر وہ روٹی کا وزن 70 گرام بیچ رہا ہے تو دیکھیں اس سے روٹی بھی ایک مزدور نے خریدنی ہے. باہر مزدوری کرنے والے لوگ باہر سے اکثر کھانا کھاتے ہیں، تو اگر وہ روٹی 70 گرام کی بیچنا شروع کر دے تو وہ بھی تو ایک فراڈ مزدور کے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی فیئر نہیں ہیں. گورنمنٹ کو تو جو رونا ہی رونا ہے، لیکن ہمیں اپنے قبلہ کو بھی اور اپنے کردار کو بھی درست کرنا ہوگا. بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ نے آج ہمیں قیمتی لمحات سے نوازتے ہوئے قیمتی اپنی رائے سے بھی ہمیں نوازا، ہمارے ناظرین کو اور پاکستانی گورنمنٹ کو آپ نے حقائق سے آگاہ کیا. یقیناً
اس وقت جو ہے وہ ہمیں انفرادی طور پر بھی اپنا کردار ادا کرنا اور حکومت پاکستان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ عام آدمی کی اس وقت کیا ضروریات ہیں اور کس طرح ان کو پورا کیا جا سکتا ہے. آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے ناصر صاحب؟ آج کے اس پروگرام پہ آپ اپنا کوئی کمنٹ پاس کرنا چاہ رہے میں ہیں؟ میں عرفات صاحب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے پاکستان، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو میری باتیں بہت زیادہ بری لگتی ہیں تو میں پارٹی کا رکنیت رکھتا ہوں، انہیں کہیے گا کہ مجھے شو کاز نوٹس کریں تاکہ اس کا میں آن ایئر جواب دے سکوں. بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ناظرین گرامی، آپ نے ہمارے پروگرام میں آج بہت سارے موضوعات پہ جو ہے وہ قیمتی باتیں سنی ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ صاحب سے. اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہوں، آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے، اور اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بہت سارا خیال رکھیے. پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے قوانین کا احترام کریں اور پاکستان کی خدمت کے لیے ایمانداری، ہر ایک کو انفرادی طور پہ اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ پاکستان مزید ترقی اور خوشحالی کی طرف جو ہے وہ چل پڑے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام میں بالخصوص ہمارا جو آج کا مدعا تھا جس سے ہم نے آغاز کیا، سعودی حکومت نے جو بڑا اہم اعلان کیا ہے، اس پہ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور یہاں پہ جو شہری ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، دوسرے ممالک سے جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی مبارکباد کی یہ بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے پھر دوبارہ بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ آئندہ بھی اپنے زندگی کو لے کر چلنا ہوگا تاکہ کسی کے لیے کوئی مسائل جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکیں. تو ناظرین گرامی، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے اور میرے مہمان ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.